बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं आपका होस्ट अनवर रज़ा। आज हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार में मुल्क के बड़ों की बड़ी मुलाकातें। अहम तैनाती पर हुकूमती मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुलाकातें हो रही हैं। कौन कौन क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको बताएंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की अहम मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुताल्लिक़ पुरअमन और आसन तरीके से इस पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। इसहाक़ डार साहब की रात गए आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकातें भी हुई हैं। उन मुलाकातों में किसने क्या कहा, आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुताल्लिक़ क्या कुछ होता रहा, वो भी आपको बताएंगे। जबकि इमरान खान को गोली नहीं बल्कि गम लगा हुआ है, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब का। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी वज़ीर ने लॉन्ग मार्च को वर्क फ्राम होम करार दिया है। और इस तमाम सूरत के साथ साथ आज इमरान खान साहब ने क्या कहा है, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की तैनाती चीफ जस्टिस की तरह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तोशाखाना से खरीदने के बाद कोई चीज़ बेचने का इख्तियार उनका अपना है, उनकी अपनी सवाबदीद है। सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या हुआ, साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर बात हुई, ऐसा कहना है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। बहुत ज़्यादा हलचल है अहम तकर्री को लेकर वफाकी दारुल हुकूमत में। इसी सिलसिले से मुताल्लिक हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पब्लिक टीवी के फैसाब। अभी से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब। मैं बात करूँगा फैसल साहिद साहब से और पूछूँगा कि फैसल बताइएगा कि आज सारा दिन इस्लामाबाद में हलचल रही, पॉलिटिकल इतनी सिचुएशन टर्न डाउन होती रही, रात गए मुलाकातें होती रहीं, क्यों कर एक अहम तकरीर को लेकर उस पर सियासत की जा रही है और उसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया अनवर साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो बड़ी जो तैनाती है, अब तो कुछ ही दिन उसमें बाकी हैं और जो वक्त करीब आ रहा है, बैठक जो है बड़े रहनुमा की वो भी ज़्यादा हो रही है। आज आप जैसे कि जानते हैं इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बड़ी बैठक जारी है और अहम मशावरत उस पर हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ आप जानते हैं कि इसहाक़ डार साहब ने मुलाकातें की हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी मुलाकात हुई, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके अलावा आज उनकी जो बड़ी मुलाकात हुई है वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। मकसद इसका ये है कि जो बड़ी तैनाती है ऐसा अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में वो उसको जो है पाया तकमील तक सर अंजाम जो है वो दिया जाए। मुलाकातों का सिलसिला क्योंकि जारी है, आपको पता है अब मामला समरी की जानिब बढ़ रहा है। हो सकता है कि आज रात गए समरी मूव हो जाए, क्योंकि जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ वो इस चीज़ का इंदिया दे चुके हैं कि समरी जो है वो 18 यानी आज और कल वो मूव की जाएगी। तो समरी मूव होने से पहले जो बैठक हो रही है, आज जो बड़े 3 रहनुमा हैं उनकी बैठक हुई। मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी के जो टेलीफोनिक जो एक रब्ता हुआ है, उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया और इसी हवाले से उन्होंने मामलत को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत की। और आप जानते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियार दिया कि वो जो भी फैसला करेंगे वो उस पर तस्लीम करेंगे। तो बैठक जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है। फैसल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस अहम तकर्री को लेकर इसको इतना पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है कि जो कोर इशूज़ हैं इस मुल्क के वो बिल्कुल दब कर रह गए हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि ये एक प्रोसीजरल मामला है जिसकी सवाबदीद जो है वो वज़ीर आज़म साहब के पास है, वफाकी हुकूमत के पास है कि वो किसको अपॉइंट करे, आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ। और इसको इससे ज़्यादा जो है इसके अंदर सनसनी पैदा करना या इसके अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तमाम चीज़ें जो है ये PTI ने पिछले 1-1.5 महीने से पहले तमाशा लगा के धरनों का, और वो कभी इधर आ रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हुए। वरना तो ये एक प्रोसीजरल इशू है। आपको याद होगा जब जनरल बाजवा की रीअपॉइंटमेंट हुई थी तो हमने कोई ये तो नहीं कहा था कि हम धरने दे रहे हैं, यहाँ फलाने को लगा दिया तो हमारे खिलाफ होगा, नहीं लगाया तो ये हो जाएगा, या ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि अपने केसेस माफ करवाएं। ये एक प्रोसीजरल मामला है, वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है, वज़ीर आज़म लगाता है
اور اس کو اس سے زیادہ کرنا نہیں چاہیے، مگر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے اس کو پولیٹیسائز کیا، جیسے وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے عمران خان صاحب، اور انہوں نے ابھی بھی کیا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں معاملات بالکل سامنے کلیئر ہو جائیں گے. لیکن عفنان صاحب اور کیا جو ہے وہ سمری بھی موو ہو. جی عفنان صاحب، کیا عمران خان صاحب اس لیے اس اہم ایشو کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں تاکہ اس کے آڑ میں وہ اپنے جو مقاصد ہیں یا وہ انتخابات کی عام انتخابات کی ڈیٹ لینا چاہتے ہیں وہ مقاصد حل کر سکیں؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے اپنے جو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی بنیادی وجہ وہ تو وہ خود بتا چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کیسز وغیرہ نہ بنے، یا مطلب کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ حالانکہ یہ اس کا آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ماضی کے اندر یہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں خود، تو انہوں نے اس کو پولیٹیسائز اس لیے کیا تاکہ یہ اپنے سیاسی مفادات کو اور اپنے ذاتی مفادات کو پورا کر سکے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں. لیکن بھائی آرمی چیف کا ارلی الیکشن کرانے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو کی بات تو نہیں ہے نا. مطلب کہ یہاں آپ کے کیسز جو ہیں، جو آپ کی کرپشن ہے، وہ اس کا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو ان دونوں چیزوں کو جوڑنا جو ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. لیکن اگر آپ نے خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور ملک میں واپس آنے کے لیے اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات اگر درست ہوتی تو یہ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرا لیے؟ ایک ہی سانس میں بولتے ہیں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرا لیے ہیں، اسی سانس میں بولتے ہیں کہ ہم کیسز، مطلب کہ کوئی ان کی باتوں کا کوئی سر پیر ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آرمی چیف کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کرپشن کے کیسز بنائے یا ختم کرے. یہی بات ان کو جو ہے وہ جب یہ حکومت میں تھے تو ان کو سمجھائی گئی تھی، مگر ان کے تب بھی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کہتے تھے فلانے کو اندر ڈال دو، فلانے کو بند کر دو، اس کو یہ کر دو. مطلب یہ ان کے دماغ جو ہے یہ ادھر سے نکلتا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ ان کو گورننس سے کچھ پتہ نہیں ہے، سمجھتے ہیں حکومت کرنا یہی ہے کہ کسی کو اندر کر دو، کسی کے خلاف جھوٹے کیسز بنا دو. تو مطلب کہ یہ حکومت ہے، یہ اسی مائنڈ سیٹ پہ ہے. آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق آپ کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے؟ چونکہ آج سارا دن وزیر اعظم ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان وہ بھی آئے، انہوں نے خیریت بھی دریافت کی، آپ کے وزراء وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود رہے، اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس مشاورت کا حصہ رہے. تو آپ کی مشاورت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے؟ دیکھیں، ہماری بائی اینڈ لارج جو ہے وہ اس کے اوپر جو مشاورت تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. اگر کوئی ایک آدھ کوئی معاملہ ہے بھی تو وہ بھی جو ہے وہ بڑے امیکیبلی ریزالو ہو جائے گا، اور اس کے اندر کوئی ایسا کوئی ایشو ہے نہیں ہے جو بنا کے جو ہے وہ ٹام ان اے ٹی کپ کائنڈ آف اے سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم جو ہے وہ جو اپنا لیگلی اور آئینی طور پہ جو معاملہ ہوگا اس کو لے کے چلیں گے. اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو حقیقی آزادی مارچ پنڈی کو آنے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کل بتائیں گے کہ وہ کب آئیں گے اور اس کو لیڈ بھی خود کریں گے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس کو جیسے ہم نے پہلے ہینڈل کیا تھا 25 مئی کو، تب ویسے ہی ہینڈل کریں گے اس دفعہ بھی. نہ پہلے ان کے ساتھ لوگ نکلے تھے، نہ اس دفعہ ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے. نہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اس طرح ہینڈل کریں گے تو عمران خان صاحب یہ کہہ چکے کہ انہوں نے بھی تیاری کر رکھی ہے، تو پھر تو حالات مزید بگڑیں گے. حالات بالکل مزید نہیں بگڑیں گے. یہ رسوا ہو کے واپس جائیں گے جیسے یہ پہلے رسوا ہو کے گئے تھے. تو یہ بتائیے گا 7,500 بندہ تھا ان کے ساتھ جب یہ اسلام آباد میں انٹری مارنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اس دفعہ اس سے بھی کم ہوں گے. تو عفنان صاحب یہ بتائیے کہ عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ آپ اس حقیقی آزادی مارچ کی وجہ سے دیں گے، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے دیں گے، یا پھر حکومت اپنا وقت پورا کرے گی؟ دیکھیں، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی بچپنے کی جو ہے وہ حرکتیں ہیں. پہلے 2013 سے 2018 تک انہوں نے پتہ نہیں یہ مارچ، فلانی آزادی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ 5 سال کھچے خوار ہوتے رہے روڈوں پہ. اس کے بعد ان کو ملا کچھ نہیں، نہ الیکشن ملا. کبھی کوئی کہتے تھے 4 سیٹیں کھول دو، پھر 35 پنکچر لگا دیے. پھر وہ کہتے ہیں وہ تو سیاسی بات تھی، وہ مجھے کسی نے بتایا، کسی نے کسی کو بتایا، تو مجھے کسی نے بتایا تو میں نے اس کو بولنا شروع کر دیا. تو یہ ان کے 5 سال جیسے ادھر گزرے تھے، 6 مہینے آلریڈی گزر چکے ہیں، اسی طرح اگلے 8-9 مہینے بھی گزر جائیں گے. ہاں، لیکن آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ صاف شفاف عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق بھی معاملات زیر غور آئے ہیں. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے مطلب کہ جو ہے وہ جنہوں نے فیصلہ مطلب کہ کرنا ہے وہ مطلب ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب اپنے خواب و خیال میں خود ہی مشاورت کروا رہے ہیں
اپنے خواب و خیال میں خود ہی معاملات طے کروا رہے ہیں. بھائی یہ ثوابدید وفاقی حکومت کی ہے, وزیر اعظم کی ہے, نہ اس کا کوئی صدر مملکت سے تعلق ہے, نہ آرمی چیف سے تعلق ہے. اور ہم نے یہ واضح طور پہ بات کہہ دی ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے تو الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اب ان کا رونا دھونا 2013 سے 2018 بھی چلتا رہا, پچھلے 6 مہینے سے بھی چل رہا ہے, اور آگے آئندہ 9 مہینے بھی چلتا رہے گا. عفنان صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ توشہ خانہ کو لے کر ملک میں ایک عجیب قسم کا ہیجان پیدا ہوا ہے, اور آج تو عمران خان صاحب نے اس ہیجان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خریدنے کے بعد اگر کوئی چیز بیچوں یا رکھوں یہ ان کی ثوابدید ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہوتے تھے کہ جی وہ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ کرتا جو ہے وہ یہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ کرتا آپ نے کیسے سلوا لیا, اتنا تو کپڑا ہی نہیں ملا تھا. اور پھر نیتن یاہو کی دے رہے تھے مثال اسرائیلی وزیر اعظم کی, کہ وہ پرائم منسٹر تھا, اس کے خلاف پولیس نے کیس بنا دیا, اس نے تحفہ لے لیا. تو بھائی یہ 2.25 ارب روپے کی گھڑی کا یہ ایک واقعہ ہے. انہوں نے 2019 سے 2021 تک تمام جو گفٹ ان کو عرب ممالک سے ملے وہ سارے چوری کر لیے, اور یہ اس کے اوپر پوری تحقیق ہو چکی ہے. یہ بھی آنے والے دنوں میں مزید معاملہ عوام کے سامنے آئے گا. تو بھائی اگر اربوں روپے کی کرپشن نہیں ہے تو پھر تو پیچھے رہ کیا گیا. پھر آپ مجھے بتائیں نا, معلم جبا کی کرپشن نہیں ہے, پشاور میٹرو کی کرپشن نہیں ہے, ڈوڈا کی کرپشن نہیں ہے, اپنا یہ گجرانوالہ میں ہاؤسنگ اسکیم بنا لی وہ کرپشن نہیں ہے, گاڑیاں بیچ دی وہ بھی کرپشن نہیں ہے. عفنان صاحب اتنا کچھ ہونے کے بعد جی سارے 15-20 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, پوچھے ان سے کہ ان کے پاس کہاں سے آئی ہیں, یہ بھی کرپشن نہیں ہے. تو پھر تو کرپشن کا نام نہ لیا کرے نا. لیکن عفنان صاحب ان کے لوگوں کو یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچوں سے پوچھیں 15-20 کروڑ روپے کی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں, کہاں سے آئے ان کے پاس یہ پیسے. لیکن عفنان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات آپ کی چلے ہم مان بھی لیں, اس ملک میں ہم جب سے دیکھا کہ کرپشن کی باتیں ہوتی رہیں اس کے تدارک کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اب مجھے یہ بتائیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کے خلاف جو آپ کہتے ہیں صرف ایک گھڑی کا معاملہ ملا, آپ کیوں نہیں انہیں قانون کے ایک ٹہرے میں لاتے تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ واقعی عام آدمی کے لیے اور ایک سابق وزیر اعظم کے لیے قانون ایک جیسا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز نہیں ملی. فورن فنڈنگ کیس کے اندر انہوں نے کرپشن کی, وہ پکڑی گئی, کیس چلا, فیصلہ ہوا. توشہ خانہ کے اوپر یہ توشہ خانہ کا معاملہ پکڑا گیا, یہ اس کے اوپر نااہل ہوئے. گھڑی والا معاملہ پکڑا گیا, اس کے اوپر کیس چلے گا, سیشن کورٹ کے اندر سارا پاکستان دیکھے گا. پھر ان کی کرپشن کی کہانیاں جو ہیں وہ تو اب دنیا میں کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھانی شروع کر دی گئی ہیں, انہوں نے جو ڈاکے مارے ہوئے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو سارا معاملہ لے کے چلیں گے. ہم نے کسی کی پرسیکیوشن نہیں کرنی. جو انہوں نے غلط کام کیے اس کے اوپر ان کو جواب دینا پڑے گا. اس پہ ریفرنسز ان کے اوپر بن چکے ہیں, ان کے اوپر جو ڈیو کورس آف لا ہے اس کے مطابق معاملہ چلے گا. اور یہ بات نہیں ہے کہ خالی گھڑی کا معاملہ ہے. میں کہہ رہا ہوں 2019 سے 2021 تک تمام گفٹ جو ان کو دیے گئے وہ انہوں نے چوری کر لیے. عرب ممالک سے کتنے ان کو گفٹ ملے, انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگوں پہ مال بنایا, انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنوا لی. مطلب پیچھے پر رہ کیا گیا. مطلب آپ مجھے بتائیں نا, اگر روزانہ ایک بندہ کہے کہ جی میں بڑا ایماندار ہوں, میں بھائی تم بتاؤ تمہارے بچے جو ہیں, تمہاری بیگم کے بچے, وہ 15-20 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہیں سارے پاکستان کو بھاشن دینا آتا ہے, تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو تمہارے جو بچے جو ہیں وہ اتنی مہنگی گاڑیوں میں کیسے گھوم رہے ہیں؟ عفنان صاحب ایک اور کوئکلی ذرا اس کا جواب دیجئے کہ آج خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب الیکشن کمیشنر اور ان کے ہینڈلرز جو تھے وہ ای وی ایم کے معاملے پر سیم پیج پر تھے. تو کیا آپ عام انتخابات میں کوئی ان کو ڈر تھا کہ آپ کرپشن کرنے, وہ کوئی دھاندلی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے ای وی ایم کو نہیں لے کے آ رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اس کے اندر یہ والی بات طے ہوئی تھی کہ ای وی ایم جو ہے وہ اتنی سیکیور ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور اس کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو بتدریج کرنا ہوگا. مگر جو نومبر پلان تھا عمران خان صاحب کا جو انریول ہو چکا ہے, اور جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ اگلے ایک ہفتے میں ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر ان کا پلان یہ تھا, ان کو معلوم تھا انہوں نے الیکشن تو جیتنا ہے کوئی نہیں, تو ان کا پلان یہ تھا کہ یہ ای وی ایم کے تھرو, جیسے پہلے آر ٹی ایس کو بٹھا کے ان کو جتوایا گیا, یہ ای وی ایم لگوا کے یہ الیکشن کو مینیج کر لیں گے. ہم نے اس پلان کو جو ہے وہ نہیں ہونے دیا. اب ان کو اس کی بھی تکلیف ہے, ان کو جو انہوں نے اپنی ایک اپوائنٹمنٹ کروانی تھی اس کی بھی ان کو تکلیف ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کا جو ایجنڈا تھا وہ تو سارا ہم نے اوپر نیچے کر دیا ہے. دنیا میں
میں خود میرا پی ایچ ڈی آئی ٹی کے اندر سائبر سیکیورٹی کے اندر میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ریگنگ. ای وی ایم سے ریگنگ کرنا سب سے آسان ہے. آپ ال گور اور جارج ڈبلیو بش کا الیکشن دیکھ لیں, آپ ہیلری کلنٹن کا اور ٹرمپ کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں. یہ زیادہ تر دھاندلی ہوتی تب ہے جب الیکٹرانک کو معاملہ آپ ہیک کر کے اس کو سارے کے سارے رزلٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کے بندے کو ہروا دیں, جتوا دیں. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ صاحب تھے. بہت شکریہ عفنان صاحب آپ کا کہ آپ ساتھ موجود تھے. میں فیصل سعید صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ بتائیے کہ یہ جو ملک میں ایک ہجان کی کیفیت ہے ایک تقرری کو لے کر, جو ہمارے معاشی اور جو غربت کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر شاید موجود نہیں بلکہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اس تمام صورتحال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ قوم کو کیسے اس اضطراب سے نکالا جا سکتا ہے؟ انور صاحب, آپ بڑی زبردست آپ نے ان کی باتیں سنی, لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح کے معاملے چل رہے ہیں, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو بڑا تعیناتی کا مسئلہ ہے پہلے تو اس کو حل کیا جائے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جس طرح ایک تاثر شاید قائم کیا گیا ہے کہ حکومت جو پی ٹی آئی کی گرائی گئی شاید اسی وجہ سے گرائی گئی تھی, یا آگے جو معاملہ چل رہے ہیں جیسے بھی ان کو لے کے چل رہے ہیں, مشاورتی آپ کو پتہ ہے جو ایک پروسیس ہے وہ بھی شروع ہے. لیکن بالکل آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ بالکل ہے اور بڑا ضروری مسئلہ. کیا یہ ہمارا ظاہر مین سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ ایک ایسے انداز میں حل ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب ڈیفالٹ ریشیو جو اس کی آج رسک ہے وہ 75%, جیسا کہ آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 75% جو ڈیفالٹ رسک ہے پاکستان کا وہ اس تک پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ غربت کہاں جا رہی ہے, مہنگائی کہاں جا رہی ہے, جس طرح آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور دن بدن اشیاء جو خورونوش ہے ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو وہ زیادہ بنیادی مسائل ہیں جن کی جانب حکومت کو فوکس کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ یہ مسئلہ ہے, یہ معاملہ حل ہوگا, اب یہ مہینے میں اس نے معاملے نے حل ہو جانا ہے, جس کے بعد اب حکومت کی ترجیحات بالکل وہی ہونی چاہیے. اگر انہوں نے الیکشن میں جا کر الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون جیتنا چاہتی ہے یا الیکشن میں رہنا چاہتی ہے, تو آپ کو مہنگائی پہ قابو پانا ہوگا, کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. کی بات تو اپنی جگہ, لیکن عوام جو پس رہے ہیں ان کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, واپس آئیں گے تو پھر صحیح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے. انہوں نے کہا کہ انتخابات تو اپنے وقت پر ہی ہوں گے اور آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ پیورلی ثوابدید ہے, پرائم منسٹر کا ڈیفینیٹلی ہونا بھی چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ تمام اتحادیوں سے مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں عاصمہ ارباب عالمگیر صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو عاصمہ صاحبہ آپ سے شروع کروں گا. کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ اس اہم تقرری کو لے کر جس طرح پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ملک کے جو کور ایشوز ہیں وہ تو بالکل ایک طرف ہو کر رہ گئے ہیں. تو کیا یہ عوام کو اس طرح ریلیف ملے گا اور آپ لوگوں نے انتخابات میں نہیں جانا اگر آپ ایک ایشو کو لے کر آگے بڑھتے رہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید آپ نے سنا ہو کہ کل سابق صدر جو کو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے تو یہ بہت کلیئر کر دیا ہے. آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب نے بھی یہ کلیئر کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ کوئی فیوریٹ نہیں ہے, کوئی جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کے فیوریٹ نہیں ہے, کوئی ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قانونی سسٹم ہے جو اپنے طریقے سے چلے گا اور یہ پریروگیٹو ہے وزیر اعظم کا, اور بالکل مشاورتی عمل آپ کے سامنے کل سے چل رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آج بھی جو پریس کانفرنس بلاول صاحب نے کی اس میں انہوں نے دوبارہ انڈر لائن کیا کہ ہمارے جو معاشی ایشوز ہیں, جو ہمارے کلائمیٹ کے سیلاب کے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, جو ملک کے اکانومی ایشوز ہیں, جو خارجہ پالیسی کو انہوں نے جتنا بہتر بنایا اور جتنا پاکستان از ناؤ آن اے اسموتھر لائنز ود ڈفرنٹ کنٹریز اور جو سپر پاورز کے ساتھ, اور یہ اس کا فائدہ پاکستان کو آ رہا ہے فیٹف کے ذریعے سے اور ڈفرنٹ جو ممالک سے ہمیں ابھی فنڈ آنا شروع ہوا ہے. تو یہ ثمرات ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جب انہوں نے خارجہ کا یہ سسٹم سنبھالا تو مل رہا ہے. لیکن ہماری پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے
وہ تو بڑا کلیئر ہے اس چیز پر جی کہ یہ ایک آئینی عمل ہے اور اس کو ہونا چاہیے، اور ہم جو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے یا جو سوٹیبل جنرل ہوں گے اس پوسٹ کے لیے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی از اوکے وتھ اٹ، وہ ان کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ رات کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کا ایک وفد آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، تو کیا کوئی پیغام دیا ہے اور آپ لوگوں نے ان کو مکمل اختیار دے دیا پرائم منسٹر کو کہ جو آئین اور قانون کے مطابق سے کر رہی ہوتی ہے آپ کیجیے، یا کوئی آپ کا کوئی نام آپ نے انکلوڈ کیا اس میں؟ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی نام انکلوڈ نہیں کیا، اور وہ ایک بہت جمہوریت پسند پارٹی ہے، اور آپ ان کی ہسٹری سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی ہے کہ ان کا کوئی پریفریبل کینڈیڈیٹ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر جو آرمی چیف آئیں گے ان کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپس ہوتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے وہ ہر آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ فیصل، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ بتائیے کہ توشہ خانہ میں جس طرح عمران خان صاحب پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور ایک گھڑی کو لے کے معاملہ آگے چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملک میں صرف یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے اور باقی تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ بھی چونکہ کورٹ کو کور کرتے رہے ہیں، آپ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے بعد پہلے جو تھا نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور باقی جو ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹس تھے، ان کا کیا کیس تھا؟ کیا ان کو بھی واقعی پروو کرنا چاہیے؟ بالکل انور صاحب، توشہ خانہ میں عمران صاحب کی گڑی تو زبان زد عام ہو چکی ہے، جس طرح انہوں نے گڑی لی پھر بیچی، طریقہ کار ان کا بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر یہ معاملہ تو اب زبان زد عام ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ صرف عمران خان صاحب ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے وزیر اعظم آئے، وزراء آئے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے توشہ خانہ سے جو تحائف ہیں اس سے مستفید وہ ہوتے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ابھی کیس بھی چل رہا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں، جس میں آصف زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب وہ بھی توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کے ان پہ الزامات ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ اشتہاری بھی ہیں اسی کیس میں بار بار ان کو بلایا جاتا رہا۔ آصف علی زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب تو پیش ہوتے رہے لیکن میاں صاحب پیش نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح اگر تھوڑا سا اور ماضی میں جائیں تو شوکت ترین صاحب، یا اس کے ساتھ ساتھ اب آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی توشہ خانہ کے تحائف جو ہیں وہ اپنے استعمال میں رکھ چکی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غلط جو روایت ہے اس کو قائم کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ سے چیزیں لی۔ اب عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے یہ گڑی بیچ کے جو سڑک تھی وہ بنائی ہے، جو بنی گالا ان کے گھر کو جاتی تھی، کچی سڑک تھی، حالانکہ وہ خود بھی بنوا سکتے تھے۔ فیصل بالکل یہ بات درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس توشہ خانہ کے معاملے پر ٹھیک ہے آپ پروو کیجئے، آئین اور قانون کے مطابق اس کو پروسیڈ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے ایشوز ہیں وہ ہمیں ایک طرف نہیں رکھنے چاہیے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ عوام کے جو ایشوز ہیں وہ بالکل ایک سائڈ پر ہے، مہنگائی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اگر آسما صاحبہ میں بات کروں سندھ میں سیلاب کی صورتحال کی، بلوچستان میں، تو لوگ اب بھی اسی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، روڈز پر ہیں، اور آگے سے سردیاں آنے والی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آج ایک بڑی اچھی بات کی ہے، گو کہ وہ کم ایسی بات کرتے ہیں، کہ مسلح افواج کے سربراہ جو ہیں ان کی تعیناتی بالکل چیف جسٹس کی طرح ہونی چاہیے، یعنی کہ میرٹ پہ، سینیارٹی کی بنیاد پہ۔ آپ اس بات پہ انڈوز کرتی ہیں؟ یہ تو ایک اچھا اقدام ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب وہ ایک یو ٹرن کے ماہر ہیں، یوں کہ آپ ان کو اگر وہ آج ایک بات کریں گے تو آپ کو کوئی آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بات جو آج انہوں نے کسی تقریر میں کی ہے یا کہیں خطاب میں کی ہے کہ وہ کل اس بات پر قائم رہیں گے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ وہ امریکہ کے یہ سائفر کے سٹوری پر انہوں نے بالکل ایک یو ٹرن لے لیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان امریکہ ایک ورلڈ پاور ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جس طرح پاکستان کو آمنے سامنے کھڑا کر دی، اور کتنے اس ملک کو خدشات بھی پیش ہو سکتے تھے، تو آج آپ وہ ایک نئی کہانی لے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرح ان کے چیف جسٹس کی طرح ان کی تقرری کیے جائے۔ بالکل پالیٹکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ان کی تقاریر دیکھیں یا ان کا جو نیور اینڈنگ لانگ مارچ ہے، پتہ نہیں کہ وہ کب کس صدی میں ختم ہوگا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی تقاریر اگر آپ دکھائیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کی افواج کے بارے میں، اور جس طرح انہوں نے جنرل صاحبان کے بارے میں، اور
وہ دوست جنرلز جو ایک اہم تقرریوں پہ بیٹھے اور ان کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں، تو ایک ذمہ وار پارٹی لیڈر کو اس طرح کے الفاظ کیا کہنا چاہیے؟ تو آج میں تو پہلے آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ان کو کہنا چاہیے؟ یہی ان کے الفاظ اب انڈیا کے ٹی وی چینلوں کی زینت بنے ہیں، وہاں پر وہ ڈسکس ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو کام ہم نہیں 75 سال میں کر سکے آج ان کے ایک لیڈر کر رہے ہیں. حکومتیں تو آنی جانی ہوتی ہیں. اور مجھے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہم نے دیکھا جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا کہ جب بھی اقتدار کے لیے کسی سیاسی جماعت ان کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف، پھر جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو انہیں مرد الزام ٹھہراتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز بھی تو اپنے اداروں کو کمزور کر رہی ہیں اور اقتدار کے لیے ان کی طرف دیکھتی ہیں. تو کیا اب اس سلسلے کو بند نہیں ہونا چاہیے؟ اس ایک نقطے پر تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے. بالکل جی. میرے خیال میں بہت دنیا دیکھی ہے، لیکن میں نے کہیں ایسا نہیں دیکھا جو آج کل سے پچھلے یہ کچھ عرصے سے مہینوں سے جو ہو رہا ہے کہ ایک آپ اپنے اداروں کو اس حد تک ریڈیکیول کر رہے ہیں اور ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے. تو کیا حکومتیں تو آنی جانی چیز ہے، اقتدار آتے بھی ہے چلے بھی جاتے ہیں، اور آپ کی تو ایک I mean if the change of the regime ادھر تھا تو وہ تو ووٹس کے ذریعے ہوا ہے نا، کسی بندوق کے ذریعے تو چینج آف رجیم نہیں ہوا. تو اگر جس طرح کے اب پاکستان میں یہ روایت چل پڑی ہے کہ آپ اپنے اداروں کو نشانہ بنائیں، پہلے ان کا فائدہ اٹھائیں، اور پھر یہ بالکل یہ ختم ہونی چاہیے. اور دنیا میں کہیں لوگ اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں، لوگ اپنے اداروں کو اوپر چڑھاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں اداروں کے لیے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک قومی لیڈران کو اس طرح، جو میں نے ابھی عمران خان صاحب کے اب یہ ٹرینڈ دیکھا ہے، اور جس طرح ان کے لوگوں نے اور ان کی پارٹی نے عوام کو جس طرح اکسایا، جس طرح کہ آپ شہباز گل سے شروع ہو کر آگے آپ جائیں، جس طرح کہ انہوں نے اکسایا عوام کو آپ کے، اور جس طرح انہوں نے ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، تو یہ کون سی پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے؟ ان کو بھی تو معلوم تھا کہ پاکستان میں سیلاب ہے، ان کو بھی تو معلوم تھا کہ پاکستان کس معاشی حالات سے گزر رہا ہے، تو اس کے باوجود پاکستان کا جو سب سے مضبوط ستون ہے، ان کا دفاع، ایک ملک کا دفاع اس کا سب سے بڑا مضبوط ستون ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اپنے اقتدار کے لیے چھیڑنا شروع کر دیں، اور آپ یہ ایک راستہ، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، ہم ٹھیک ہے وی ایکسیپٹ دیٹ، تو آپ اپنے فالوورز کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے فالوورز اور جو ان کے تقریریں تو سب نے سنی چاہنے والے ہیں انہی کو ایڈریس کیا ہو، یہ بیانیہ بھی اس لیے لے کر چل رہے ہوں. یہ بتائیے کہ لانگ مارچ جو ان کا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، گجر خان تک پہنچ چکا ہے، اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کل وہ بتائیں گے کہ انہوں نے میں آپ کو پنڈی کب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ابھی جب یہ ان کا یہ شروع ہوا دوبارہ یہ مارچ، حقیقی آزادی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح کے تحریک انصاف کے ورکروں نے، کسی نے تو ان کو ہدایت دی ہوگی نا کہ آپ جائیں، اور پشاور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسا ہم پشاور کو بلانگ کرتے ہیں، کہ کور کمانڈر کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا. آپ نے بھی وہ ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی. تو وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیاز بھی کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا میسج کیا دنیا میں؟ اور ایسا کیا ہوا تھا؟ مطلب صرف یہ میسج تو ان کو کسی نے تو دیا ہوگا، یہ راستہ تو ان کو کسی نے تو دکھایا ہوگا. ڈیفینیٹلی ہم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک حد ہوتی ہے جی، ایک لائن ہوتی ہے، آپ کو پھر انتشار کی طرف جائیں گے، اور جو آپ کے کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی ورکر ہوگا وہ اس کو فالو کرے گا. اور اگر دنیا میں کہیں آپ نے ایسے دیکھا ہو اپنے ہمسایہ ممالک میں یا کہیں قریب بھی آپ نے دنیا میں، اور if you have even seen it in the western world کہ کہیں پر جہاں پر جمہوریت بہت مضبوط ہے، آپ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے ورکروں کو، اپنے لوگوں کو آپ یہ تلقین کرتے ہیں. فیصل، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ اس لانگ مارچ کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں، کہ کیا مذاکرات کے ذریعے یہ لانگ مارچ کی وجہ سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، یا اس کے نتیجے میں خان صاحب کو ارلی الیکشن کی ڈیٹ مل جائے گی، یا پھر خدا نخواستہ مزید کوئی انتشار کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے؟ انور صاحب، کبھی بھی لانگ مارچ سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، صرف یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پریشر گورنمنٹ پہ بنایا جاتا ہے، کوئی اپنے مطالبات منوانے کے لیے.
نوما روز ہے ایک بار پھر جو دوسرے مرحلے کا لانگ مارچ ہے. کل خان صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ وہ راولپنڈی میں کب پہنچیں گے اس حوالے سے وہ کل بتائیں گے. تو لانگ مارچ کا مقصد تو انہوں نے یہی کیا کہ ایک تو شہریوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کرتے ہیں کہ ایک بار اب آپ جانتے ہیں اسلام آباد پورا کنٹینرز، یہ میم بھی جو ابھی آ رہی تھی یہی بتا رہی تھی کہ اب تو اس ایریا کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کنٹینرز کی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ آفیسز بھی ہیں. تو اسلام آباد پورا ہی آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ کنٹینرز ہیں. اور اسی طرح کل اگر پنڈی میں آتے ہیں تو پنڈی اور اسلام آباد کی عوام کس طرح وہ کی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ صرف ایک پریشر گیم ہی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا رہے. اور اتنا لمبا لانگ مارچ اب پورے پنجاب میں پھر رہا ہے، وہ اسلام آباد یا پنڈی کب آئے گا؟ آ جائے، جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں، اور یہاں پہ جو ان کا آئندہ کلام ہے اس کا طے کریں. فیصل لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کو اس لیے پرولانگ کیا کہ وہ ایک ادارے کی اہم تقرری کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا دباؤ مزید بڑھائیں، اور جو انتخابات کی ڈیٹ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا، میں کروں گا ان کے ہینڈلر سے. ان کا واضح اشارہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اور آج اگر آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اور ملاقات میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا صاف شفاف ارلی الیکشنز. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارا دباؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے یہ اب تو چند ہی روز باقی ہیں کہ یہ اہم تعیناتی ہو جائے گی. اور خان صاحب بالکل لگ بھی رہا ہے جس طرح ان کا ایٹیچیوڈ ہے، جس طرح وہ لانگ مارچ کو لے کے جا رہے ہیں، ان کا مقصد یہی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ کسی طرح یہ جو مرحلہ ہے یہ گزر جائے، اس کے بعد وہ اس کو اس کی نوعیت یا اس کی شدت میں کتنا وہ اضافہ کرتے ہیں. تو فی الحال تو وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اہم تعیناتی ہے یہ اچھے انداز سے، ایسے انداز سے جو ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کو لے کر چلیں گے. آج بالکل آپ نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی جو صدر مملکت ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب کی. ان کو بھی نواز شریف کا پیغام پہنچا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ معاملات جو ہیں تعیناتی کے ایسے انداز میں ہونے پر ساروں نے اتفاق کیا ہے. تو لانگ مارچ بھی آہستہ آہستہ چل رہا ہے. جی آپ کل کیا اعلان کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے. آسما صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک اہم تقرری سے متعلق مشاورت کی بات تو بالکل درست ہے، دیکھیے. اور پھر دوسرا، عام انتخابات کے لیے خان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومتی جو اتحاد ہے وہ بھی تقرری کے حوالے سے ان کی انپٹ لے رہا ہے. تو کیا یہ مناسب ہے کہ آپ کو کوئی بھی اہم تقرری کرنی ہو تو آپ کو کسی اہم ادارے کی طرف دیکھنا پڑے گا؟ کیا یہ سیاستدان اتنے اہل نہیں ہیں کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں؟ دیکھیے جی، یہ جس طرح یہ اوپن اور یہ بھونڈے طریقے سے اب جو پاکستان میں یہ اہم تقرری کے باتیں اور اس کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہمارے خیال میں تو کبھی پاکستان میں یہ اہم تقرریاں ہوئی ہیں، ایکسٹینشنز بھی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، جنگیں بھی آئی ہیں پاکستان میں، لیکن اس طرح کے حالات کبھی نہیں پیدا ہوئے جو اس ایک مخصوص پارٹی نے ساری دنیا کی نظریں، اور جس طرح انہوں نے اس ڈسٹنگوشڈ پوسٹ کو جس طرح انہوں نے ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ میرے علم میں یا آپ کے علم میں اگر ہو کہ کبھی پاکستان میں اس طرح اس پہ اتنا اوپن ڈیبیٹ نہیں ہوا. مطلب یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، یا ایک دس از گاٹ اس پوسٹ کا آپ مجھے بتائیں، عوام کی ترقی کے ساتھ، عوام کے فلاح و بہبود کے ساتھ، سیلاب کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ کیا کام ہے؟ اگر آپ 3.5 سال میں ڈیلیور نہ کر پائے، اور اس کے بعد آپ نے 2018 میں آپ نے بولا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، اور اس طرح کی کہانیاں کبھی پاکستان میں کسی حکومت نے اتنا اوپن نہیں. اور یہ روایت ختم ہونی چاہیے. خان صاحب کے دور حکومت کا بھی موازنہ کریں گے، اپنے بل بوتے پر آئیں، اپنے کردار پر آئیں، اپنے محنت پر آئیں. اسما صاحبہ وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے. خان صاحب کا جو دور حکومت تھا اس میں جو حالات تھے، اس کے نتیجے میں آپ کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ چیمہ صاحب. فرمائیے گا کہ لانگ مارچ کب راولپنڈی پہنچے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو آپ کے جو مقاصد ہیں وہ لانگ مارچ کے ذریعے پورے ہو جائیں گے، یا پھر مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہوگا؟ جی، لانگ مارچ اپنے آبجیکٹیو جو ہے ڈیفینیٹلی اچیو کرے گا. کسی کوئی ریزن نہیں ہے کہ اپنے آبجیکٹیو اچیو نہ کرے. آج تک یو کین سے کہ لانگ مارچ نے جو اویئرنیس تھی، پبلک اویئرنیس بہت زیادہ کر دی ہے. لانگ مارچ کے میں جو آپ کہہ لیں کہ رجیم چینج تھی،
اس میں جو سازش تھی، کانسپریسی تھی، اس کے کرداروں کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ لانگ مارچ نے آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو یہاں پریشن کرنا چاہ رہے تھے، یہاں سائیت بنانا چاہ رہے تھے، ان کو آج تک روک کے رکھا ہے۔ وہ طبقے جو چاہتے تھے کہ ہم پارٹی کو توڑ دیں، ان کو روک کے رکھا ہے۔ اور لانگ مارچ ارلی الیکشن کی منزل کو بھی ضرور اچیو کرے گی۔ دیر از نو ریزن کہ یہ ارلی الیکشن کے ارلی الیکشن کو یہ اچیو نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ارلی الیکشن کو اچیو کرے گی۔ لیکن چیمہ صاحب اور یو کین سے کہ یہاں پہ جو رانگ ڈوئنگس ہیں حکومت کی، جتنی بری طرح یہ گورنمنٹ فیل ہوئی ہے، جتنی بری طرح یہاں پہ اکانومی کا، زراعت کا، انڈسٹری کا، اوورآل آپ کے سروس سیکٹر کا، یہاں پہ ریزروز کا، جس طرح بیڑا گرک ہوا وہ ساروں کو پتہ ہے، جس طرح کمپرومائزز ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو بالکل سرنڈر کر دیا، امریکہ کی کالونی بن کے رہ گئی، یورپ کی کالونی بن کے رہ گئی، ہم کرائے کے سپاہی کا رول جو ہے انہیں دوبارہ اڈاپٹ کر لیا ہم نے، اور پھر یہاں پہ دوبارہ جس طرح ایک یہ پھیلی ہے دہشت گردی، جس طرح دہشت گردی کا بیج جس طرح دوبارہ نظر آ رہا ہے کے پی کے میں یا بلوچستان میں، یا جو محروم طبقات ہیں ان کی جو محرومی خطر بڑھ رہی ہے، دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی اور احساسات لوگوں کے بڑھ گئے۔ پھر یہاں پہ ایک نان ڈیموکریٹک جو بہیویئر تھا وہ جو سامنے آیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لانگ مارچ نے اس کو ایکسپوز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو چیمہ صاحب یہ کیوں لانگ مارچ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کی کمی ہے یا پھر جو نئی تقرری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب نئی تقرری ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا جو ایم ہے، جو پریشر ہے، جو دباؤ ہے، وہ نئے آنے والے شخص پر ڈالا جائے گا، شاید پھر آپ کا جو ارلی الیکشن کا مطالبہ ہے وہ پورا کیا جا سکے؟ کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے انتخابات اپنے وقت پر کروانے ہیں۔ نہیں، اس کا تقرری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تقرری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقرری جو ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ میرٹ پہ ہو، اور انشاءاللہ۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے چیمہ صاحب؟ آشما صاحبہ، ابھی چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا تقرری سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، صرف وہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کی تاریخ چاہتے ہیں۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں، صاف شفاف انتخابات تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں۔ ہم تو 2018 میں بھی یہی چیخ رہے تھے کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے، بٹ اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹس کو ایکسیپٹ کی، اور آپ کو اگر یاد ہے تو پاکستان پیپل پارٹی نے ان اور پارٹیوں کو بھی کہا جو آج پی ڈی ایم کا حصہ ہے کہ ہم جمہوریت کے خاطر ہم اسمبلیوں کو جوائن کریں۔ تو الیکشنز جو ہوں گے وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان کے اب وہ معاشی حالات جو 3.5 سال میں انہوں نے جس طرح اکانومی کو تباہ برباد کیا، اب 4-5 مہینے میں اکانومی تو سرا چل پڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی اس نہج پہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن کا وہ خرچہ بھی اس ادھر سے حکومت اس کے لیے کہیں سے اس کا بندوبست کرے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کے پی میں اور سندھ میں تو سیلاب میں ابھی بہت علاقے ڈوبے پڑے ہوئے ہیں، آپ سے یہ بھولا جا رہا ہے۔ تو وہ بات تو سیلاب سے لوگ مر رہے تھے، آپ ادھر جلسے کر رہے تھے، پر یہ چیزیں تو پاکستان کی حقیقت ہے۔ پاکستان کو ایک سٹیبل پوزیشن پر آنا ہے، اور ضرور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی۔ تو یہ بتائیے گا، تو آپ نے بھی تو ڈیلیور نہیں کیا ابھی تک، تو عوام کو ریلیف تو آپ بھی نہیں دے پائے، تو پھر عام انتخابات میں کیسے جائیں گے؟ دیکھیں، ڈیلیور کیسے نہیں کیا، آپ دیکھیں، ابھی میں تو ایک اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی پاکستان کو فورن فنڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، سعودی سے، مطلب چائنا سے، دوسرے ممالک سے جو ہمارے برادر ممالک ہے، ابھی پاکستان تھوڑا سنبھلنے لگا ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج کے ذریعے جو سیلاب آئے ہیں اس پہ ساری دنیا پاکستان آئی، لوگوں نے کوپریٹ کیا، ہم دنیا کے ساتھ دوبارہ ریکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں میں ٹائم لگے گا، مطلب ڈالر کو سٹیبل تھوڑا ہو گیا ہے۔ ابھی یہ لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے گھر ہیں، جن کے کھیت گھر تباہ برباد ہوئے ہیں، یہ بھی حکومتوں کا فرض ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں تو دہشت گردی میرے خیال میں پاکستان میں یا ہمارے صوبے میں آج کوئی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما آسما ارباب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ہمارے کولیگ فیصل ساہی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام مہمانوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، کل ملاقات ہوگی آپ سے، اجازت دیجیے۔